वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसको ऐसे नहीं समझे आप, ऐसे नहीं करें, क्योंकि गुनाह की वजह से कभी कभी इंसान की मौत कुफ्र पर होती है। तो गुनाह कस्दन नहीं करना। हम तो नमाज पढ़ते हुए भी गुनाह करते हैं, हम तो रोज़ा रखते हुए भी गुनाह करते हैं, हम तो ज़कात देते हुए भी गुनाह करते हैं, लेकिन हमें शऊर नहीं होता, हर वक्त हमसे गुनाह होता रहता है। अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ, बैठ करके तकरीर कर रहा हूँ, बहुत मुमकिन है कि ना आपको महसूस हो रहा है ना मुझे महसूस हो रहा है, मुमकिन है कोई बात ऐसी निकल जाए किसी को महसूस ना हो और वो गुनाह में लिखी जाए। दिल में कोई ख्याल ऐसा आ जाए वो गुनाह में लिखा जाए, निगाह किसी तरफ उठ जाए वो गुनाह में लिखी जाए, ये होता है। तो बहरहाल जो बहुत नेक और मुत्तकी होंगे वो गुनहगारों से आकर कहेंगे कि ज़रा कुछ गुनाह हमें कर्ज के तौर पर दे दे, ताकि हमें भी हुजूर का कुर्ब, हम हुजूर के करीब खड़े होने का हमें मौका नसीब हो जाए। तो इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस बरेलवी इमाम अहमद रज़ा यूं उसको बयान करते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह हवा, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह हवा, कर्ज लेती है गुनाह, कर्ज लेती है गुनाह। आपने अब तक कर्ज के तौर पे चावल लेते हुए देखा होगा, रोटी लेते हुए देखा होगा, पैसे लेते हुए देखा होगा कि ये दे दो, कर्जा दे दो, लेकिन क़यामत के दिन कर्ज लेती है गुनाह, परहेजगारी वाह वाह। परहेजगार उस दिन गुनाह को बतौर कर्ज मांग रहे होंगे, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह हवा, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह हवा, सदक़े इस इकराम के कुर्बान इस इकराम के, सदक़े इस इनाम के कुर्बान इस इकराम के, सदक़े इस इनाम के कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह हवा, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह हवा। तो अब शफाअत हो गई। अच्छा, शफाअत होगी तो एक ये भी होगा, सिर्फ इशारा, बड़ा प्यारा मौजू है, खूबसूरत मौजू है। मौत मोमिन की बड़ी हसीन है, कहीं से कहीं तक नुकसान नहीं, सिर्फ हुजूर की मोहब्बत में खात्मा हो, ईमान पर खात्मा बस। तो शफाअत हो रही होगी, जब शफाअत हो रही होगी तो ऐसा भी होगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम किसी की नेकियों में जब कमी देखेंगे तो अपनी नेकियां निकाल कर उसके नामे अमाल में डाल देंगे। अपनी नेकियां, या अल्लाह उनकी तो एक नेकी भी कायनात के सब लोगों की नेकी से बढ़कर है, तो अपनी नेकी निकाल के उसकी नेकी में डाल देंगे। तो अब अपनी नेकी निकाल कर, अभी जैसे आप यूं समझो उसको कि एक बंदा खाना खा रहा है, अल्लाह करे अगर मिसाल में कोई गलती हो तो मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ समझ जाएं आप। एक बंदा खाना खा रहा है, खाना खाते खाते उसका पूरा मूड है कि अब मैंने खाना ख़त्म कर देना है, और आखिरी लुकमा जैसी वो ले और इधर उधर किसी से बात में मसरूफ़ हो तो कोई दूसरा बंदा अचानक से खाना उठा करके उसमें डाल दे, तो वो जैसे ही देखेगा तो उसको हैरत होगी, ये कहाँ से आया, कि मैंने लिया तो नहीं, दिया किसने, ये कहाँ से आया। बिला तमसील बिला तमसील बिला तमसील, सिर्फ समझाने के लिए, मिलाने के लिए नहीं, कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब अपनी नेकियां किसी की नेकियों में डाल देंगे तो अब हिसाब होगा कि तेरी नमाज कहाँ है, तो वो तो हैरान होगा ना कि मैंने तो फला मकाम पे पढ़ी ही नहीं, लेकिन जब इधर से मिला दी गई तो उसके नामे अमाल में तो वो भरपूर होगा ना, उसका नामे अमाल ने कैसे, अरे ये कहाँ से आया। तो अब इसको उस्ताद ज़मन कहते हैं, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, अब मेरी तरफ देखें, उसको शेर समझने के लिए मेरी तरफ देखें, शेर समझने के लिए मेरी तरफ देखें। गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया, जो गुनाह किए थे सब खत्म, क्योंकि हुजूर ने जो अपनी नेकियां डाल दी है, हाय हाय, हुजूर ने जो अपनी नेकियां डाल दी है, किया जो गुनाह किए थे बगैर किया, बेकिया किया होगा, किया बगैर किया। गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, लुत्फ आपका होगा,
جس پہ لطف ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، ان پہ لطف کیسے ہوگا جو نبی کو اپنی طرح کہہ کے گالیاں دیتے ہیں؟ ان پہ لطف کیسے ہوگا جو لوگوں کو رسول اللہ سے دور کرتے ہیں؟ ان پہ لطف کیسے ہوگا جو نبی پاک کے علم کا انکار کرتے ہیں؟ ان پہ لطف کیسے ہوگا؟ لطف تو ان پہ ہوگا جو یہاں نبی کی میلاد کرتے تھے، نبی پہ مر مٹتے تھے، نبی کی محفلیں سجاتے تھے، نبی پاک پہ درود پڑھتے تھے، نبی پاک کی محبت میں خود سرشار رہتے تھے، اولاد کو نبی پاک کی محبت سکھاتے تھے۔ تو گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا، جو گناہ کیے تھے بغیر کیا، بے کیا ہوگا، اور جو نیکی نہیں کی تھی وہ بھی کی ہوگی، اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنی نیکی کا صدقہ اس کو عطا کر دیا ہوگا۔ کیا بغیر کیا، بے کیا ہوگا۔ اور اختتام پر چلتے ہوئے اب انہی کی نسبت سے پھر یہ بھی ہوگا کہ کہتے ہیں کہ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں، میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ اب محشر سے نکلے، جنت میں جانے کی بات آئی۔ اچھا، جب میدان محشر ہی میں ہوں گے، میدان محشر ہی میں ہوں گے تو ایک نظارہ اور ہوگا کہ حضور علیہ السلام میدان محشر میں اپنے پیاسے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے۔ یہ ہے میدان محشر، یہ ہے سب۔ مگر ایک بات بتاؤں، آپ کہیں گے حضور کے ہاتھ سے جام کوثر بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کتنے لوگوں کو چاہیے؟ اب ذرا مجھے بتائیں۔ کوثر چاہیے؟ ہاتھ نیچے کریں۔ جنت چاہیے؟ بوٹا جس کو چاہیے بس وہی ٹھیک ہے۔ حضور کا دیدار چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ اللہ کا دیدار چاہیے؟ یہ سب ملے گا کب؟ سب ملے، اس کے لیے مرنا پڑے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کے لیے، اور آپ مرنا چاہتے نہیں۔ اب ایک پل ہے، ادھر اتنی نعمتیں ہیں، ادھر کچھ نہیں ہے۔ اب جب تک یہ پل پار کرنے کی ہمت نہیں کرو گے، اس وقت تک یہ نعمتیں نہیں ملے گی۔ اسی پل کو موت کہتے ہیں۔ اب اپنے اندر ہمت پیدا کرو وہ پل پار کرنے کی، اور وہ پل جو ہے کوئی نقصان دہ پل نہیں ہے۔ وہ پل جو ہے کوئی نقصان، دیکھو یہ جو اس پار ہے نا، اس پار کی جو دنیا ہے، جنت میں داخل ہونے سے پہلے، جنت میں سفر کرانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اس پار کی جو دنیا ہے یہ خواب ہے۔ کیا ہے؟ خواب۔ اس پار کی دنیا حقیقت ہے، لیکن خواب دیکھنے والے کے سامنے حقیقت ہمیشہ پوشیدہ رہتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں اپنے گھر میں سو رہا ہوں، میرا پلنگ ہے، اس پہ گدا ہے، اور میں اس پہ سو رہا ہوں، آنکھ بند کر کے سو رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو جنگل میں دیکھ رہا ہوں۔ حالانکہ میں ہوں کمرے میں، میرے بچے میرے ارد گرد ہیں، میرے گھر والے میرے ارد گرد ہیں، میں سیف ہوں، محفوظ ہوں میں، لیکن خواب میں نے جنگل میں اپنے آپ کو دیکھا، شیر ہے، چیتے ہیں، ہرن ہے، کتے ہیں، بلی ہیں، سب مجھے وہ ڈرا رہے ہیں، لیکن میں سیف ہوں۔ بولو ایسی حالت میں جو حقیقت ہے وہ خواب دیکھتے وقت میری نظروں سے پوشیدہ ہے، صحیح ہے؟ خواب دیکھتے وقت انسان کو حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا، یعنی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جو ٹاٹ کے بستر پہ سو رہا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے کہ میں دلی کے تخت پہ بیٹھا ہوں، تو بولو کہ وہ ٹاٹ کا بستر بدل جائے گا خواب کی وجہ سے، یا نرم گدا بدل جائے گا جنگل دیکھنے کی وجہ سے؟ مولا مشکل کشا سرکار علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ سب خواب میں یہ سب خواب دیکھ رہے ہیں، جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان کا خواب اس وقت ختم ہوگا جب موت سے ان کی آنکھیں بند ہوگی۔ ابھی ہم سب خواب میں
مجھ سے صوفی کلیم مل رہے ہیں، مجھ سے حافظ مقصود مل رہے ہیں، مجھ سے ہمارے یہ مل رہے ہیں، مولانا غفران مل رہے ہیں، یہ سب خواب ہے۔ آپ کو 3 بچے پیدا ہو گئے ہیں، یہ خواب ہے۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے، خواب ہے۔ آپ نے جو وہ بی ایڈ ڈی ایڈ کی ڈگری لے لی ہے، خواب ہے۔ اب آپ کہیں گے آپ نے تو سب کو خواب بنا دیا، میں نے نہیں بنایا۔ حضرت مولا مشکل کشا کہتے ہیں، حضور کی حدیث ہے، یہ خواب ہے، خواب۔ اب خواب کیا ہوتا ہے اس کو سنو، پھر ہم جنت کا سفر کرتے ہیں کہ جنت میں ہم کیسے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بس موت سے مت ڈرو، موت 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں آئے گی، 1 سیکنڈ بعد بھی نہیں آئے گی، جو ٹائم ہے اسی ٹائم پر آئے گی، جس کی جتنی عمر ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، ہماری جتنی زندگی ہمارے لیے دنیا میں بہتر ہوتی ہے، بس اللہ اتنے دن ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ اور ویسے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس وقت تو دنیا سے اٹھا کہ لوگ یہ کہیں کہ اور رہتا تو اچھا ہوتا، اور رہتا تو اچھا ہوتا، اس سے کہ لوگ کہیں کہ اللہ اس کو اٹھا لے، لوگ ہم سے بدظن ہو جائیں، لوگ ہم سے کر آ جائیں، اس سے بہتر ہے کہ لوگ ہماری تمنا کریں زندگی کی اور اللہ ہمیں اٹھا لے، یہ موت بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام خود دعا کرتے تھے، اے اللہ میں بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کو ابھی تمنا باقی ہو کہ اس کو اور جینا چاہیے اور وہ مر جائے، یہ اصل چیز ہے۔ اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہمارا دنیا میں رہنا ہمارے لیے بہتر ہے ہم دنیا میں رہیں، اور جب ہماری موت بہتر ہے ہم دنیا سے جائیں۔ موت کی دعا نہیں کریں، موت کی تمنا نہیں کریں، لیکن موت سے محبت ضرور کریں۔ اور اگر موت کی تمنا اس معنی میں کریں کہ دنیا سے بہتر ہو تو بات الگ ہے، لیکن مصیبت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے جب وہ موت نہیں مانگے، خودکشی نہیں کریں، خودکشی حرام ہے، اور جو خودکشی کرے گا حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کی ہے۔ اس لیے خودکشی سے بچیں۔ اور بری موت ہم جس کو کہتے ہیں نا، کسی کو کرنٹ لگ جائے وہ مر جائے، دیوار میں دب کے مرے، ایکسیڈنٹ میں مرے، لوگ کہتے ہیں بری موت مرے، نہیں، یہ بری موت نہیں ہے، یہ تو شہادت کی موت ہے۔ بری موت کفر کی موت ہے، بری موت گناہوں میں موت ہے، ہاں بری موت گناہوں میں موت ہے۔ بری موت جو ہے اللہ کی ناراضگی والی موت ہے۔ جو موت بری تھی ہم اس کو بری نہیں سمجھتے، اور جو موت شہادت کی موت تھی ہم اس کو، کوئی ایکسیڈنٹ مر گیا لوگ کہتے ہیں کہ یار ابھی وہ نکلے گا، سب کو ستائے گا، وہ تو بھوت بن گیا ہے کیونکہ وہ بری موت سے مرا ہے، حالانکہ وہ تو شہید ہوا ہے۔ مسلمان اگر ایکسیڈنٹ میں مرے تو وہ شہید ہوا ہے، اگر وہ ڈوب کے مرے تو شہید ہوا ہے، اس کو جلا دیا گیا تو وہ شہید ہوا ہے، اگر کوئی عورت بچے کی پیدائش کے وقت ڈیلیوری میں مری ہے تو وہ شہید ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو ناپاک دنیا سے گئی ہے، پتہ نہیں وہ کتنوں کو لگے گی، وہ کتنوں کو لگے گی چڑیل بن کر کے۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ وہ بچے کو جنم دیتے دیتے دنیا سے گئی ہے، وہ جہاد کرتے کرتے دنیا سے گئی ہے، اس کا مقام شہادت ہے، وہ شہید ہے، وہ ناپاک نہیں گئی ہے دنیا سے، وہ شہید ہو کر کے گئی ہے دنیا سے۔ دین معلوم نہیں ہے لوگوں کو، زبردستی بکواس کرتے رہتے ہیں اور کافروں سے عقائد لے کر کے اس کو زہر کی طرح اگلتے رہتے ہیں، نہیں سیکھتے ہیں دین، اور بکواس کر کے اپنی بھی آخرت خراب کرتے ہیں، لوگوں کی بھی آخرت خراب کرتے ہیں۔ جو انتقال کر گیا مسلمان ہو یا کافر، اس کی روح جو ہے وہ چلی گئی اس کی منزل کی طرف، اب وہ کبھی نکل نہیں سکتا، وہ کسی کو لگ نہیں سکتا۔ پھر یہ کیا ہوتا ہے، اصل میں جو خبیث جنات ہوتے ہیں وہ تمہارے عقائد کو متزلزل کرنے کے لیے فلاں فلاں اور فلاں کا نام لیتے ہیں، ورنہ روحیں ایک مرتبہ چلی گئی، اب وہ روح دوبارہ کسی کے جسم میں نہیں آ سکتی۔ ہمارے یہاں یہ عقیدہ نہیں ہے، روح ایک ہے، اور وہ جسم سے نکل گئی پھر وہ دوبارہ کسی کے جسم میں نہیں جائے گی۔ یہ سب غلط عقیدے سے توبہ کرو، غلط نظریات سے توبہ کرو۔ اگر وہ کافر کی روح ہے تو کافر کی روح یا تو اس کے مرگٹ پر ہوگی، یا تو سجین میں ہوگی، یا تو ایک نالہ ہے بابل کے مقام پر
وہاں اس کی روح ہوگی. مومن ہے اس کی روح یا تو قبر پر ہوگی, یا تو زمزم کے کنویں پر ہوگی, یا تو کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی, یا تو عرش اعظم کے نیچے ہوگی. جیسا اس کا مرتبہ ہے وہاں اس کی روح ہوگی. تو نہ مومن کی روح نہ کافر کی روح. وہ کافر کی روح تو قید ہو گئی, مومن کی روح اللہ پاس ہے. اور اب بتائیں کہ وہ کون کس کو نقصان پہنچائے گا؟ یہ سب غلط نظریات سے توبہ کرو. بہرحال بات ختم کرنے لگا ہوں اور بات بہت طویل ہو گئی ہے. کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دنیا ہے خواب. مولا مشکل کشا کہتے ہیں اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے اب خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ موت جب آئے گی اور آنکھیں بند ہوگی تو خواب سے آپ بیدار ہوں گے, ہم سب بیدار ہوں گے. دیکھو ہم نے دکان بنا لی, 4 دکان بنا لی.